गुड डे स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं आपको उर्दू की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपके टीचर मिसेस अर्शी कैसर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले हमने इसम की इक़साम का पहला हिस्सा देखा जिसमें ख़िताब और लक़ब के बारे में हमने सीखा था। आज हम उसका हिस्सा दोम सीखेंगे। इसम इल्म की 5 इक़साम हैं: ख़िताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ़, तख़ल्लुस। इसम इल्म वो इसम है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता है। थोड़ी सी हम अपने लेसन को याद करने के लिए कि हमने पहली किस्म और दूसरी किस्म में क्या सीखा है। ख़िताब। ख़िताब वो इसम इल्म है जो किसी बादशाह या हुकूमत वक्त की तरफ से किसी शख्स को उसकी काबिलियत की बुनियाद पर दिया जाता है। इसे इसम इल्म कहते हैं। इसम इल्म की इक़साम में इसको ख़िताब कहा जाता है। यानी इसम इल्म जो है वो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता है। तो इसम इल्म की पहली इक़साम ख़िताब वो नाम जो किसी बादशाह या हुकूमत वक्त की तरफ से किसी शख्स को उसकी काबिलियत पर दिया जाता है वो ख़िताब कहलाता है। यानी इसम इल्म के नाम जो है ख़िताब जो है वो उसका पहली किस्म है उसकी इसम इल्म की। लक़ब। लक़ब वो इसम है या वो नाम है जो कौम की तरफ से किसी शख्स को किसी खूबी की वजह से उसकी किसी खूबी की वजह से किसी ख़ासियत की वजह से दिया जाता है, उसे लक़ब कहलाते हैं। वो लक़ब कहलाता है, उसे हम उसका लक़ब कहते हैं। आज हम इसम इल्म की तीसरी, चौथी और 5वीं किस्म के बारे में तफसील से सीखेंगे। तीसरी किस्म है कुनियत। ज़ाइल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज पर अगर गौर करें तो पहला है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फ़तह किया था। दूसरा है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दुआ करे कोई। तीसरा है इब्नुल असम अपने वक्त के मशहूर साइंसदान थे। बिन कासिम, कासिम का बेटा। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। इब्नुल असम, असम का बेटा। ये सब जुज़वी या सर नाम है जो एजाज़ी तौर पर या शौक़ से असली नाम के साथ लगे होते हैं, लगा दिए जाते हैं। ऐसे नाम को कुनियत कहते हैं। तो कुनियत की तारीफ़ कुछ इस तरह हुई। कुनियत वो इसम मारफ़ा है जो असली के अलावा बाप का बेटा, माँ या बेटी से मंसूब होकर नाम का जुज़ हो जाए, उसे कहते हैं कुनियत। जैसे बिन कासिम यानी मोहम्मद इसका नाम था, बिन कासिम, कासिम का बेटा। इब्ने मरियम, इब्ने मरियम मसीह के लिए हज़रत मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी मरियम का बेटा। इब्नुल अहसम, अहसम का बेटा। तो कुनियत की तारीफ़ एक दफ़ा फिर देखें। कुनियत वो इसम मारफ़ा है जो असली के अलावा बाप का बेटा, माँ या बेटी से मंसूब होकर नाम का जुज़ हो जाए। ये नाम जो रखे जाते हैं ये ज़्यादा अरबी नाम के साथ जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। यानी अरब ममालिक में इस तरीके से नाम को इस्तेमाल किया जाता है। वो शौक़ से भी रख लिए जाते हैं या जुज़वी या किसी का सर नेम जिसे कहते हैं सर नाम भी होता है जो उसे एजाज़ी तौर पर दिया जाता है। तदरीसी सरगर्मी। मुदर्रजा जुमलों में से इसम कुनियत अलग करके लिखिए। जाबिर बिन हयान,
کو بابا کیمیا کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ابوالفاتح ٹیپو سلطان مسور کے بادشاہ تھے۔ نمبر 3 پہ ہے ابو علی سینا نے ادویات پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تینوں جملوں میں سے آپ نے اسم کنیت الگ کر کے لکھنا ہے۔ جابر بن حیان، ابوالفاتح ٹیپو سلطان، ابو علی سینا۔ یہ تمام کام جو ہے آپ نے اپنی کاپیز پہ کرنا ہے، فل اسکپ شیٹ پہ نہیں کرنا بلکہ کاپیز پہ کرنا ہے۔ ابھی جب اسکول سٹارٹ ہوں گے تو وہ کاپیز آپ جو اپنے کلاس ورک یا ہوم ورک کی کاپیز جو ہیں ان کو لے کے آئیں گے۔ یہ آپ کا کام جو ہے ہم چیک کریں گے اور اسی کام پر آپ کو مارکس بھی دیے جائیں گے۔ اس لیے بچوں لازمی ہے آپ کے لیے کہ اس کام کو آپ اپنی کاپیز پر کریں۔ نیکسٹ ہے عرف۔ مندرجہ ذیل الفاظ جملوں کو غور سے دیکھیں۔ نمبر 1 ہے چنو میدان میں کھیل رہا ہے، کلو کے ہاتھ میں روٹی ہے، منو سبق پڑھ رہا ہے۔ اوپر والے جملوں میں الفاظ چھوٹے سے نام ہے، اس میں ان جملوں میں ایک جو لاڈ و پیار سے بھی پکارتے ہیں، ایسے اسموں کو عرف کہتے ہیں۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو پیار سے بولے جاتے ہیں اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے حقارت سے وہ نام رکھ دیے جاتے ہیں، یعنی اگر کسی کو تنگ کرنا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی بات آپ کا کوئی جھگڑا ہو جائے، آپ اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو اسی نام سے پکارتے رہتے ہیں اور تنگ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے نام جو ہوتے ہیں اسے عرف کہتے ہیں۔ تو عرف کی تعریف ہے وہ چھوٹا سا اسم ہے، اسم یعنی نام ہے جو اصل نام کے علاوہ لاڈ پیار سے پکارا جاتا ہے یا نفرت اور حقارت سے کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، یعنی لاڈ و پیار سے پکارا جاتا ہے اور نفرت اور حقارت سے رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے گھر والے آپ کو پیار سے، آپ کا اصل نام کچھ ہوتا ہے، آپ کو پیار سے منا کہتے ہیں، ننا کہتے ہیں، اس طریقے کے الفاظ جو ہے وہ لاڈ و پیار سے چھوٹے چھوٹے کاکا، ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کے گھر والے جو ہیں آپ کا چھوٹا سا نام رکھ دیتے ہیں، وہ لاڈ و پیار سے پکارتے ہیں اور وہ نام جو ہیں وہ عرف کہلاتے ہیں۔ اور کچھ نام جو نفرت یا حقارت سے آپ دوسروں کے رکھ دیتے ہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے وہ نام رکھ دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ کلو کے ہاتھ میں روٹی ہے، کلو۔ کوئی اگر گورا بھی ہے تو اس کو تنگ کرنے کے لیے کلو، کوئی اگر کسی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے تو اس کو کلو کہہ دیا، کسی کو موٹا کہہ دیا۔ اس طریقے کے نام جو ہیں وہ عرف کہلاتے ہیں۔ یہ تدریسی سرگرمی ہے، اس میں سے آپ نے عرف جو ہے وہ الگ کرنا ہے۔ نمبر 1 ببو کھانا پکا رہی ہے، منی کھانا کھا رہی ہے، کلن کو بلا لاؤ۔ ان تینوں جملوں کے علاوہ آپ نے 2 جملے اپنی طرف سے لکھنے ہیں، ایک میں آپ نے لاڈ پیار کا نام لکھنا ہے اور دوسرا آپ نے نفرت یا حقارت کا، اور ان کو بھی الگ کرنا ہے۔ تخلص، میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز جگہ بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، تمہیں حق ان سے کیا چونچا چراہ کا ہے۔ یعنی کتنا ہے بد نصیب ظفر، بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر ہے، اور ظفر جو ہے وہ نام ہے، چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا تخلص ظفر ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو شعر ہے
اس میں حسرت موہانی، موہانی جو ہے حسرت جو ہے وہ تخلص کرتے ہیں، وہ چھوٹا سا نام استعمال اپنے اشعار میں کرتے ہیں۔ یہ شاعر کا چھوٹا نام جو ہے مقطع میں آتا ہے، یعنی غزل کے سب سے آخری شعر میں یا نظم کے سب سے آخری شعر میں یہ نام جو ہے آخری مصرع میں یا آخری شعر میں یہ نام آتا ہے۔ تخلص، تخلص شاعر کا وہ چھوٹا سا نام ہے جو وہ خود اپنے کلام یا شعر میں استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ یہاں پہ تدریسی سرگرمی ہے، آپ نے ان میں سے تخلص الگ کرنے ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر ہے، مرزا اسد اللہ خان ان کا نام ہے اور وہ غالب تخلص کرتے ہیں۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میر تقی میر کا، تقی ان کا نام ہے اور میر وہ تخلص کرتے ہیں۔ میر تقی نام ہے اور میر وہ تخلص کرتے ہیں۔ بچوں، گھر میں یہ جتنی بھی ہم نے تدریسی سرگرمیاں کی ہیں، آپ نے گھر کے کام میں، ہوم ورک میں یہ تمام تدریسی سرگرمیوں کو اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے، اور جو کام میں نے آپ کو دیا ہے یعنی اشعار میں سے تخلص الگ کرنا، عرف کے جملے دیے ہیں ان میں سے عرف الگ کرنے ہیں، اور اس سے پہلے کنیت میں سے ان کی کنیت جو ہے وہ الگ کر کے لکھنا ہے۔ یہ تمام کام آپ نے اپنی کاپیز پہ کرنا ہے، اور یہ کاپیز جب آپ آئیں گے ہم آپ کی کاپیز چیک کریں گے اور اس پہ آپ کو مارکس بھی دیے جائیں گے۔ گھر میں رہیں، سیف رہیں، اور جب آپ اسکول آئیں تو اپنے حفاظت کے لیے سب چیزیں اپنے ساتھ لائیں، اپنے ماسک اپنے ساتھ لائیں، سینیٹائزر ساتھ لائیں، تاکہ آپ باحفاظت اسکول میں اپنے تدریسی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، اور جب آپ آئیں گے تو ہم اس کو اور تفصیل کے ساتھ سیکھ سکیں گے۔ خدا حافظ۔